अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 17, सिविक्स सेकेंड ईयर, सबक नंबर 7, पाकिस्तान और दुनिया। मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, सिंध तास मुआहिदा 1960 से क्या मुराद है? जवाब, हेडिंग आएगी नहरी पानी का तनाज़ा। सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मसला हल करने के लिए सिंध तास मुआहिदे पर दस्तखत हुए। इस मुआहिदे के तहत 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलज और ब्यास के पानी के गैर मशरूत इस्तेमाल का हक भारत को दिया गया, जबकि 3 मगरबी दरिया झेलम, चनाब और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए। भारत इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया झेलम पर ववलर बैराज और दरिया चनाब पर बंगलिया डैम का मंसूबा जारी किए हुए है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरिया सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंध तास मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। मुआहिदे के तहत भारत को पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलज का पानी मिलेगा, यानी इसका इन दरियाओं पर कंट्रोल ज़्यादा होगा, जबकि जम्मू और कश्मीर से निकलने वाले मगरबी दरियाओं चनाब और झेलम और सिंध का ज़्यादा पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अगरचे यह मुआहिदा बरकरार है, लेकिन दोनों मुल्कों ही के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और बाज़ औक़ात इस मुआहिदे को जारी रखने के हवाले से ख़दशात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में पीर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत एक इजलास में सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करने से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया, लेकिन इजलास में कोई फ़ैसला ना हो सका। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इस बारे में कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पर रद्द अमल दें, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जिस अंदाज में वहाँ से बात की जाती है। दुनिया में कोई जंगल का कानून नहीं है। पाकिस्तान का इल्ज़ाम रहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिंध तास मुआहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी जारी है और बाज़ मंसूबे पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में इसके हिस्से के पानी से महरूम कर देंगे, लेकिन भारत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा है और भारतीय हकाम का कहना है कि जिन आबी मंसूबों पर वो काम कर रहा है वो दरअसल पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि बहते पानी से बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं, जो सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी नहीं है। सवाल नंबर 2, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के क़याम के क्या मकासद हैं? जवाब, हेडिंग आएगी इक़्तिसादी ताउन की तंजीम और पाकिस्तान। जुलाई 1964 में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने बाहिमी रजामंदी से इलाकाई ताउन बराए तरक्की की बुनियाद रखी। इसके मकासद ये थे कि रुकने मुमालिक के दरमियान तिजारत को तरक्की दी जाए, कौमा मुश्तरका सनतें कायम की जाए, डाक और तार की शरह कम की जाए, तीनों ममालिक को सड़क और रेल के ज़रिए मिलाया जाए, फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और सकाफ़ती ताउन के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। RCD ने तेज़ी के साथ अपने मकासद के हुसूल के लिए पेश रफ्त की, लेकिन फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब की वजह से इसकी रफ्तार बड़ी सुस्त पड़ गई। जनवरी 1985 में ईरान की ख्वाहिश पर इस तंजीम को दोबारा फ़ाल किया गया और इसका नया नाम इक़्तिसादी ताउन की तंजीम रखा गया। हेडिंग आएगी अग़राज़ व मकासद। पॉइंट नंबर 1, इलाकाई सतह पर इक़्तिसादी और तिजारती मंसूबों पर अमल दरामद करना। पॉइंट नंबर 2, तकनीकी शोबों और सनती मैदान में मुआवनत करना। पॉइंट नंबर 3, निजी शोबे के इश्तराक से तिजारती और तरक्याती बैंक कायम करना। पॉइंट नंबर 4, डाक, तार और टेलीफोन की मौसर सहूलतें फराहम करना। पॉइंट नंबर 5, मेंबर ममालिक को रेलवे और सड़कों के ज़रिए मुंसलिक करना। पॉइंट नंबर 6, मेंबर ममालिक के दरमियान जहाज़ रानी को फ़रोग़ देना। पॉइंट नंबर 7, हवाई सफ़र की सहूलतों में तोसी और हवाई रास्ते से बारबरदारी को मुतहर्रिक बनाना। पॉइंट नंबर 8, सकाफ़ती ताउन और सयाहत को फ़रोग़ देना। सवाल नंबर 3, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के मकासद तहरीर करें। सवाल नंबर 3, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के क़याम के क्या मकासद हैं? जवाब, हेडिंग आएगी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और पाकिस्तान। अगस्त 1969 में मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस
میں آگ لگانے کے واقعے پر غور کرنے کے لیے ستمبر 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہ اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل تنظیم کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے، جو سیکریٹری جنرل کی سربراہی میں کام کرتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم دنیا میں بسنے والے 160 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے اور 57 مسلم ممالک اس کے ممبر ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی منشورہ یا چارٹر کے اہم نکات یا مقاصد۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی، سائنسی، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں باہمی تعاون کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3، نسلی امتیاز اور استعمار کی تمام مشکلوں کے خاتمے کی کوشش کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4، انصاف پر مبنی عالمی امن اور سلامتی کی حمایت میں تمام تر ضروری تدابیر کرنا۔ پوائنٹ نمبر 5، مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تمام کوششوں کو مربوط بنانا۔ پوائنٹ نمبر 6، دنیا بھر کے مسلم عوام کے حقوق کا دفاع کرنا۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلامی ممالک اور دوسرے ملکوں کے درمیان تعاون و مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے نامناسب ماحول پیدا کرنا۔ سوال نمبر 4، سارک کے رکن ممالک کے نام بتائیں۔ ہیڈنگ آئے گی جنوبی ایشیائی ایسوسی ایشن برائے علاقائی تعاون اور پاکستان۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی تجویز پہل بنگلہ دیش کے صدر جنرل ضیاء الرحمان نے مئی 1980 میں پیش کی اور دسمبر 1985 میں ڈھاکہ میں سارک کا قیام عمل میں آیا۔ صدر دفتر کھٹمنڈو میں ہے۔ ہیڈنگ آئے گی اراکین۔ سارک کے ابتدائی اراکین: پوائنٹ نمبر 1، پاکستان۔ پوائنٹ نمبر 2، بھارت۔ پوائنٹ نمبر 3، بنگلہ دیش۔ پوائنٹ نمبر 4، سری لنکا۔ پوائنٹ نمبر 5، مالدیپ۔ پوائنٹ نمبر 6، نیپال۔ پوائنٹ نمبر 7، بھوٹان ہے۔ نومبر 2005 میں افغانستان کو 8واں رکن بنایا گیا۔ سوال نمبر 6، اقوام متحدہ کے قیام کے کیا مقاصد ہیں؟ جواب: ہیڈنگ آئے گی اقوام متحدہ۔ اقوام عالم کے درمیان اتحاد و تعاون اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی سطح پر سرگرمیاں 19ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئیں۔ پہلی جنگ کے بعد 20 جنوری 1920 کو مجلس اقوام تشکیل دی گئی، لیکن وہ دوسری عالمی جنگ کو نہ روک سکی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہی ایک ایسی عالمی تنظیم بنانے کی کوشش شروع ہو گئی تھی جس میں مجلس اقوام والی خامیاں نہ ہوں۔ یہ سب کوششیں مختلف عالمی رہنماؤں کے احساس کا نتیجہ تھی۔ اس سلسلے میں متعدد اعلانات اور کانفرنس کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ قائم کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ابتدائی ارکان کی تعداد 51 تھی اور موجودہ ارکان 192 ہیں۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا 56واں رکن بنا۔ اس کے صدر مقام نیو یارک میں ہے۔ ہیڈنگ آئے گی اقوام متحدہ کے مقاصد۔ اس تنظیم کے جو بڑے مقاصد بتائے گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، بین الاقوامی امن کا قیام۔ دنیا بھر میں امن قائم کرنا اور ایسی فضا پیدا کرنا کہ اقوام کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تمام چھوٹی بڑی اقوام کے مساویانہ حقوق اور حق خودداریت کا احترام کرنا۔ پوائنٹ نمبر 2، معاشی، سماجی اور ثقافتی تعاون۔ تمام اقوام عالم کے معاشی، سماجی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور ان مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنا۔ ہیڈنگ نمبر 3، انصاف کی فراہمی۔ تمام ریاستوں کی آزادی اور خود مختاری کو محفوظ بنانا اور ریاستوں کے باہمی تنازعات کو خوش اسلوبی سے طے کرنا تاکہ انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ ہیڈنگ نمبر 4، پرانے اور نئے مسائل کا حل۔ دنیا بھر میں ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے عوام کے پرانے اور نئے مسائل کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا۔ مہاجرین کی آبادکاری، نئی نسل کی تعلیم، صحت اور بہبود کے لیے اقدام اٹھانے اور محکوم قوموں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنا۔ ہیڈنگ نمبر 5، اقوام متحدہ کی غیر رکن ریاستیں۔ جو ریاستیں اقوام متحدہ کی رکن نہیں ہیں انہیں بھی بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے حتی الامکان ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا جنہیں اقوام متحدہ اپناتی ہے۔
ہیڈنگ نمبر 6 بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس اور تنازعات کا پرامن حل۔ اقوام عالم کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس دلانا اور بین الاقوامی تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنا۔ ہیڈنگ نمبر 7 مرکزی فورم، ایک ایسا مرکزی فورم مہیا کرنا جس کے تحت قومی رابطہ عمل پیدا کر کے ان تمام مشترکہ مقاصد کو حل کیا جا سکے۔ سوال نمبر 5 ساک کے قیام کے کیا مقاصد ہیں؟ جواب، ہیڈنگ آئے گی اغراض و مقاصد۔ ممبر ملک کے عوام کی فلاح و بہبود اور معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ پوائنٹ نمبر 2 ممبر ممالک میں اجتماعی خود انحصاری کے جذبات کو فروغ دینا۔ پوائنٹ نمبر 3 اقتصادی ترقی اور ثقافتی پیش رفت کو تیز کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4 باہمی اعتماد، مفاہمت اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا۔ پوائنٹ نمبر 5 اقتصادی، سماجی، تہذیبی اور فنی میدانوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا۔ پوائنٹ نمبر 6 دیگر ترقی پذیر ممالک سے تعاون کو مستحکم کرنا۔ پوائنٹ نمبر 7 بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مشترکہ مفادات کے لیے تعاون کرنا۔ پوائنٹ نمبر 8 اپنے مقاصد سے مماثلت رکھنے والی علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں سے تعاون کرنا۔ سوال نمبر 7 ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی پاکستان اور ایران کے تعلقات۔ ایران پاکستان کا قریبی ہمسایہ ملک ہے۔ اس کی آبادی 7 کروڑ سے زائد اور دارالحکومت تہران ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں ممالک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1 سرحدی معاہدہ۔ ایران اور برطانوی ہند میں سرحدی تنازع چلا آ رہا تھا کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں دونوں ممالک کی سرحدیں طے کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہوئے اور آخر کار 1959 میں سرحدی معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے 360 مربع میل کا علاقہ واپس کر دیا جو برطانوی ہند کی حکومت نے ایران سے چھینا تھا۔ 1950 میل لمبی سرحد کے حوالے سے معاہدہ لکھ دیا گیا۔ اس طرح تعلقات کا بہت اچھا آغاز ہوا۔ ہیڈنگ نمبر 2 معاہدہ بغداد یا سینٹو۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاعی شعبے میں بھی تعاون ہو۔ دونوں ممالک کے امریکہ سے تعلقات اچھے تھے اور دونوں کی سوویت روس کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ستمبر 1955 میں ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پر تھا۔ جولائی 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد عراق اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ یہ دفاعی معاہدہ پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ ہیڈنگ نمبر 3 مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت جنگیں۔ ایران نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی ایران کا ووٹ پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا، ایران بھی اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ دونوں ممالک نے ایک ساتھ بنگلہ دیش کو ماننے کا اعلان کیا۔ ہیڈنگ نمبر 4 فلسطین، قبرص اور افغانستان، عراق اور دیگر تنازعات۔ فلسطین، قبرص، افغانستان، عراق اور دیگر کئی تنازعات کے حل کے بارے میں ایران اور پاکستان نے اعلیٰ سطح پر تبادلہ خیالات کر کے یکساں موقف اختیار کیا۔ شط العرب کی ملکیت کے مسئلے پر چھڑنے والی ایران عراق جنگ کو ختم کرانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ہیڈنگ نمبر 5 مالی امداد۔ پاکستان میں جب بھی مالی بحران آیا، ایران نے دل کھول کر امداد کی۔ 1947 میں ایران نے پاکستان کو $850 ملین کا قرضہ دیا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے اور 2010 میں آنے والے سیلاب سے تباہ ہونے والے علاقوں اور عوام کی بحالی کے لیے ایران نے کثیر رقوم فراہم کی۔ بلوچستان میں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیز ایران کے تعاون سے سیمنٹ، سوتی کپڑے اور مصنوعی دھاگے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو دنیا کے مختلف ممالک نے پاکستان پر پابندیاں عائد کی۔
تو اس مشکل وقت میں ایران نے پاکستان کو مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی۔ سوال نمبر 8 بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بحث کیجیے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع پڑوسی ملک ہے۔ بھارت میں ہندوؤں اور پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ دونوں قومیں 1000 سال سے زائد عرصے تک ایک ہی سرزمین پر رہتی رہی ہیں۔ برطانوی عہد میں ہندوؤں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے مسلم قوم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں، چنانچہ مسلمانوں نے مجبور ہو کر علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کیا۔ 1947 میں جب پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آ رہا تھا، ہندوؤں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈ کلف سے جوڑ توڑ کر پاکستان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی تاکہ پاکستان زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب تلاش ہند میں اعتراف کیا ہے کہ کانگریس نے تقسیم ہند کا منصوبہ صرف انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے قبول کیا تھا۔ کانگریس کا صدر آچاریہ کرپلانی جی کا بیان ہے کہ نہ کانگریس اور نہ ہی ہندو قوم اکھنڈ بھارت کے مطالبے سے دستکش ہوئی ہے۔ بھارت کی آبادی 121 کروڑ سے زائد ہے، جس میں 18 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ راجدھانی نئی دہلی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1 مسئلہ کشمیر۔ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے۔ آزادی کے وقت ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو گئی۔ اس کے رد عمل کے طور پر کشمیری مجاہدین اور پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کی۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان پہلی جنگ 1948 تھی۔ یہ مسئلہ آج تک جوں کا توں برقرار ہے۔ اس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا، لیکن بھارت نے اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 جنگ ستمبر 1965۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر ستمبر 1965 میں ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اس 17 روزہ جنگ میں دونوں ممالک کا بڑا نقصان ہوا۔ سلامتی کونسل کی مداخلت سے جنگ بند ہو گئی۔ جنوری 1966 کو روسی وزیر اعظم کی ثالثی میں دونوں ممالک نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کیے۔ ہیڈنگ نمبر 3 اعلان لاہور۔ فروری 1999 میں نواز شریف کے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان کے دورے پر آئے۔ دونوں رہنماؤں نے اعلان لاہور پر دستخط کر کے پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کا عہد کیا، لیکن مئی 1999 کے معرکہ کارگل نے امن کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ پیراگراف چینج۔ موجودہ دور میں اعتماد کی بحالی کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کر کے دونوں ممالک ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دے رہے ہیں۔ تجارتی میدان میں مختلف سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں وغیرہ کے نمائندے وفود آ جا رہے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں، میزائل پروگرام اور سیلاب کی ایک دوسرے کی پیشگی اطلاع دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت نے ستمبر 2010 میں پہلی دفعہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد بھی فراہم کی۔ اس سے آئندہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ سوال نمبر 9 مسئلہ افغانستان کے بارے میں لکھیے۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی مسئلہ افغانستان۔ افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب کو بچانے کے لیے 26 دسمبر 1979 کو 80,000 روسی افواج داخل ہوئیں۔ اس مداخلت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن سلامتی کونسل میں قرارداد مذمت تک پاس نہیں کرائی جا سکی، کیونکہ روس سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے اور اسے ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے۔ عام خیال یہ تھا کہ روس افغانستان پر قابض ہو کر بلوچستان کے راستے بحیرہ عرب کے گرم پانی پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ روسی جارحیت کو ختم کرانے کے لیے امریکہ، مغربی دنیا، پاکستان اور اسلامی ممالک نے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی۔ سعودی نژاد کروڑ پتی مجاہد اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم القاعدہ نے بھی روسی جارحیت کے خلاف بھرپور تعاون کیا۔ بالآخر معاہدہ
جنیوا کے تحت فروری 1989 تک روسی فوج واپس چلی گئی۔ اس 9 سالہ جارحیت میں 15,000 روسی سپاہی اور 10 لاکھ سے زائد افغان باشندے ہلاک ہوئے۔ پیراگراف چینج 9/11 کے واقعے کے نتیجے کے طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی افواج اکتوبر 2001 میں افغانستان میں داخل ہوئیں۔ ملا محمد عمر مجاہد کی سربراہی میں قائم طالبان حکومت ختم کی اور حامد کرزئی کی سربراہی میں نئی حکومت تشکیل دی گئی۔ اتحادی فوجیں 10 سال گزرنے کے بعد بھی افغانستان میں موجود ہیں اور نشیب و فراز کے ساتھ عوامی مزاحمت بھی جاری ہے۔ اس لڑائی میں 2 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اور 800 سے زیادہ اتحادی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے 3,000 کے قریب سویلین اور 1,200 سے زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ افغان مسئلے پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔